20वें दिन, 30वें दिन और 40वें, ये महज नाम याद रखने के लिए लोग, लेकिन अगर कोई तीसरे दिन सोए, जिसको कहा जाता है तीजा, तीसरे दिन नहीं करवाता और दूसरे दिन वो फातिहा करवाता है, तो ये भी जायज़ है। 10वें दिन नहीं करवाता, 8वें दिन करवाता है, ये भी जायज़ है। कोई 20वें दिन नहीं करवाता, 15वें दिन करवाता है, ये भी जायज़ है। 30वें दिन नहीं करवाता, 25वें दिन करवाता है, ये भी जायज़ है। 40वें दिन नहीं करवाता, 35वें दिन, 38वें दिन, 33वें दिन करवाता है, ये जायज़ है। दिनों का मुकर्रर करना ये ज़रूरी है इस बात के सवाब के लिए, चूँकि ये बहुत फर्ज है और मैयत को सवाब पेश करना है, इसके लिए दिन और तारीख ये ज़रूरियात में से नहीं है। किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे कुछ कलमा, कलाम, फातिहा, दुआ, आयत मुक़द्दसा, माफ़िरत, वाज़, मंदिर मुकम्मल करके अपनी मैयत को मुस्तफ़ा पहुँचा दिया जाता है, ये जायज़ है। हाँ, ये ज़रूर हम अर्ज़ करते हैं कि अब चूँकि फुर्सत का वक्त लोगों को कम दरकार होता है, तो आप देखिए कि अक्सर जैसे मुलाकात होता है तो मेहमान को दराज से आए होते हैं, तो मेहमान के अपने मसरूफियात तब रखने वाले रिश्तेदार, तो आमतौर पर लोग तीसरे दिन अब फातिहा की बजाय दूसरे दिन फातिहा मुनक्किद कर देते हैं, स्वयं कहते हैं कि दूसरे दिन फातिहा तीजा हो। तो हम ये कहते हैं कि अगर आप दूसरे दिन फातिहा दिलवाएं तो फिर उसको तीजा ना करें, उसको पहली फातिहा कहते हैं। इसलिए कि तीजा का मतलब ये था कि तीसरे दिन होगा। ये ज़रूरी तो नहीं था कि तीसरे ही दिन हो, लेकिन लोगों की आसानी के लिए अगर आप 10वें दिन फातिहा नहीं दिलवाते तो फिर आप 8वें दिन या 9वें दिन या 7वें दिन दिलवाते हैं, तो फिर उसको 10वें की फातिहा ना करें, उसको आप दूसरी फातिहा का नाम दें। इसी तरह तीसरी फातिहा अगर आप तीसरे दिन नहीं दिलाते, 25वें दिन दिलाते, उसको तीसवा ना कहें, उसको आप तीसरी फातिहा कह लीजिए। और इसी तरह 40वें दिन अगर फातिहा नहीं दिलवाते, 35वें या 45वें दिन दिलवाना चाहते हैं, तो फिर आप उसको चौथी फातिहा कह दीजिए, ताकि एक इल्ज़ाम ये ना आए कि आप तो कहते हैं ये तीजा है, ये तो तीजा नहीं, दूसरे दिन आप लोग कर रहे हैं। फिर लोग बिदअत का फतवा आपको पता है कि बदनज़र तो ताक में कि कोई सुनी ऐसा उनसे अमल सरदर हो और हम पर फतवा सादिर कर देते हैं, आप तीसरे दिन को नहीं करते, तो ये तीजा तो ना हो, ये तो आप दूसरे दिन कर रहे हैं। अब कि आपने 10वें दिन 10वां नहीं किया और आपने 9वें दिन फातिहा दिलाई, 10वां का आपने 10वां दिन नहीं, आप 9वें दिन दिलवाना, तो इससे बेहतर ये है अगर दिनों का आगे पीछे का मामला है तो फिर पहली फातिहा, दूसरी फातिहा, तीसरी फातिहा और चौथी फातिहा का नाम उसको दे दिया जाए। बात इस पर इसके लिए इजाज़त बेहतर है कि तीजा 10वां, 20वां और 40वां अगर इन दिनों में करवाना है तो फिर ये नाम दिए जा सकते हैं। इसके लिए वक्त का मुकर्रर करना या दिन तारीख का वादा होना ये ज़रूरी नहीं है। वल्लाहु रसूलुहु आलम। अज़्ज़ व जल्ल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुर्शिद वल्लाहु सुब्हानहु सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लम। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। एक सवाल ये किसने किया था, ये बताइए कि आमाल से ज़्यादा क्या अक़ीदा का अच्छा होना ये ज़रूरी है? बग़ैर अक़ीदे के क्या आमाल सालिह अगर आदमी करे, अगर अक़ीदा उसका अच्छा नहीं और अक़ीदा उसका कुरान और हदीस के खिलाफ है और वो आमाल होता है रोज़ा, नमाज़, हज, ज़कात, दीगर सलात, खैरात, तबलीग, तो क्या ये उसके आमाल काबिल कबूल है? अक़ीदा उसका अच्छा नहीं है। तो खिदमत ये कि अगर किसी का अक़ीदा अच्छा नहीं है, अक़ीदा दुरुस्त नहीं है, तो उसके अमाल कबूल नहीं होंगे, चाहे कितना ही अच्छा नमाज़ी हो, कितना ही अच्छा तालिब हो, कितना ही अच्छा तबलीग करने वाला हो, कितना ही अच्छा वो खैरात सदक़ात करने वाला हो,
آپ کی قبول نہیں ہوگا۔ قرآن سے دلیل لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے عقیدے کا ارشاد فرمایا اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اگر عمل مقدم ہوتا تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے عمل کو ارشاد فرماتا اور پھر عقیدے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا۔ سورہ فاتحہ کی جو آیت مقدسہ جس پر ہم اکثر گفتگو کرتے ہی رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو پہلا لفظ قرآن کا اس آیت ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ اللہ نے عقیدہ بیان کیا ہے کہ تمہارا عقیدہ یہود اور نصارہ والا نہ ہو، عیسائی والا نہ ہو، ہندوؤں والا تمہارا عقیدہ نہ ہو، تمہیں مومن ہونا چاہیے۔ اور مومن کب ہوگا؟ جب اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا اور اللہ کے نبی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول اور خاتم النبیین ماننا، یہ ایمان یہ ضروری ہے۔ یہ عقیدہ پہلے اللہ نے عقیدے کا ذکر کیا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور اس کے بعد یہ اللہ نے اس کو بھی عقیدہ بھی کہا جاتا ہے، یہ عقیدہ بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد کیا کرو اور تعزوا اور تعقروا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو اور توقیر کرو، یہ ادب ہے ہمارا توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ اور حضور علیہ السلام کی عظمت اور ناموس کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بیان کیا۔ یہ چار نکات گویا اس کو کہا جائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایجنڈا ہے عقیدے سے متعلق۔ یہ تؤمنوا باللہ ورسولہ، ایک اللہ پر ایمان لاؤ، دوسرا اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، تیسرا تعزروا و تقدروا، رسول کی تعظیم کرو اور پھر فرمایا رسول کی توقیر کرو، عزت بھی کرو، تعظیم بھی کرو، توقیر بھی کرو، زور بھی یہ عقیدہ ہے۔ اس کے بعد ہم نے عمل کا ذکر کیا، وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح بھی اللہ کے نام کی پاکی بیان کرو، شام بھی اللہ کے نام کی پاکی بیان کرو، اس کی تسبیح پڑھو۔ عمل بعد میں بیان ہوا ہے، عقیدے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا، تو عقیدے کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چاہے کتنا ہی بڑا کوئی متقی پرہیزگار ہو، لیکن اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، حضور اللہ کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، تو اس کا ایمان بھی درست نہیں ہے، تو پھر اس کے عمل کیسے قبول ہوں گے؟ حضرت سیدنا مجدد انصاری سیدنا شیخ احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوبات شریف میں یہ بات موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اعمال اگرچہ خراب ہو لیکن عقیدہ درست ہو، یعنی مومن کو بندہ اللہ رسول پر ایمان رکھتا، رسول کی تعظیم و توقیر کرتا، عمل چاہے اس کے خراب ہو، کمزور ہو، اگر عقیدہ صحیح ہے تو پھر بخشش کی اور نجات کی کوئی امید بن سکتی ہے۔ لیکن فرمایا اگر عقیدہ ہی درست نہیں ہے، عمل چاہے اتنے اچھے ہوں لیکن بخشش و نجات کی کوئی امید نہیں بن سکتی۔ یہ مجدد انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد مکتوبات شریف میں موجود ہے۔ تو عقیدہ ضروری ہے کہ یہ اچھا ہو، اعمال اس کے بعد واللہ ورسولہ اعلم جل جلالہ وعمل بارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ شریف رضی اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد المعین والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ کوئی آپ نے ضروری سوال تو مائک میں تشریف کا سوال کروا سکتے ہیں، تو اس کا جواب عرض کیا جائے۔ جمعرات کے دن کا روزہ، جی ہاں، جمعرات کے دن کا روزہ رکھنے کا حضور یہ سنت ہے، پیر کے دن کا روزہ اور جمعرات کے دن کا روزہ حضور علیہ السلام سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام روزہ سرکار علیہ السلام نے جمعرات کا روزہ بھی رکھا
قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے بخاری شریف، کہتے ہیں حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عید کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں عید کے دن کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ عید ہی کے دن میری پیدائش ہے، عید ہی کے دن میں نے اعلان نبوت کیا، عید ہی کے دن اس پر وحی کا پہلی وحی کا نزول ہوا، تو اس لیے عید کا روزہ رکھتے تھے۔ اور جمعرات کا روزہ حضور علیہ السلام سے ثابت ہے، اور جمعرات کا دن اللہ تعالیٰ کا بڑا مقبول اور مستجاب دن ہے۔ روزے کے ساتھ جمعرات اور جمعے کے دن میں درود پاک کی کثرت کا بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے اور ابو داؤد میں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعرات اور جمعے کے دن اس پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کہ جو شخص جمعے اور جمعے کے دن اور جمعرات کے دن اور اس کے شب میں مجھ پر درود پاک کی کثرت کرتا ہے، اس کا درود پاک میں سنتا ہوں اور ان کے سلام کا جواب عطا فرماتا ہوں۔ یہ بڑی فضیلت کا دن ہے جس کا روزہ رکھنا چاہیے۔ کہ اگر صاحب ترتیب شخص اگر عصر کی نماز قضا ہو جائے اور مغرب کی جماعت کھڑی ہے جب وہ مسجد میں آیا ہے، تو کیا عصر کی نماز پڑھے گا پھر مغرب میں شامل ہوگا؟ تو آپ ذرا آسانی کی پہلے عرض کرتا ہوں کہ صاحب ترتیب کس کو کہتے ہیں؟ صاحب ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس پر ایک دن سے زیادہ نماز قضا نہ ہو، یعنی 5 نمازوں سے زیادہ نمازیں اس پر زندگی بھر کبھی قضا نہیں ہو، زندگی بھر میں اس پر صرف 5 دن کی نماز اگر اس پر 5 وقت کی نماز اس پر اگر قضا ہے تو وہ صاحب ترتیب ہے۔ ایسا شخص اگر اس کی خدا نخواستہ عصر کی نماز قضا ہو اور وہ مغرب کی نماز کے وقت میں داخل ہو گیا، مغرب کی اذان ہو گئی، اب وہ نماز مغرب نہیں پڑھے گا، پہلے نماز عصر پڑھے گا اور پھر نماز عصر پڑھنے کے بعد پھر نماز مغرب پڑھے گا، اس لیے کہ وہ صاحب ترتیب ہے۔ اسی طرح خدا نخواستہ اس کی فجر کی نماز قضا ہو گئی اور ظہر کی نماز کے وقت میں وہ آتا ہے مسجد اور اس نے ابھی تک فجر کی نماز پڑھی نہیں، تو پہلے فجر کی نماز پڑھے گا پھر وہ ظہر کی نماز ادا کرے گا، وہ صاحب ترتیب شخص کے لیے یہ حکم شرع ہے۔ لیکن صاحب ترتیب وہی ہے کہ جس پر 5 وقت کی نماز اگر قضا ہے، اس سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ صاحب ترتیب نہیں۔ اچھا، آپ نے یہ پوچھا کہ واجب کا ادا کرنا پہلے ضروری ہے؟ ہاں، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ واجب ہے، اور فرض اگر پایا ہے وہ فرض پہلے ادا کرے گا، یعنی وہ نماز اس کی قضا و صاحب ترتیب وہ پہلے ادا کر لے اور پھر وہ جماعت اگر اس کو مل جاتی ہے اس میں شامل ہو جائے گی تو پھر وہ اپنی نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ واجب کا فرض سے پہلے ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ مثلاً کسی نے عشاء کی نماز میں فرض نہیں پڑھا اور وہ وطر پڑھے اللہ کا، وہ اس کے وطر نہیں ہوں گے، وطر واجب بھی عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد یہ کوئی اور سے
خدا نام سے یہ بھی ان کا بھی ارشاد تھا کہ بعض بینک سے لون لینا جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سود کی کے زمرے میں آئے گا۔ ہمارے اندر کے محتاط علماء نے اس پر جواب پابندی کی، اگر جواب علماء اسلامی بینکنگ کے قائد اور بعض مفتیان اکرام کو محکموں میں ڈال دیا گیا اور اس میں عہدہ دیا گیا اور ان کی تنخواہیں ہمارے بزرگ مفتی اعظم عالم اسلام شریع اور مفتی اختر رضا خان صاحب قبلہ عالیہ کا کوئی فتویٰ جس پر ابھی تک نہیں تشریف لایا، اگر ان کا کوئی فتویٰ آیا تو اس کی فتوی کی روشنی میں پھر آئندہ کا جو معاملہ ہوگا وہ اس پر ذکر کیا جائے گا۔ اب تک کا کوئی فتویٰ اس پر مفاد علماء نے دوسری بزرگ اس کی طرح سے مولانا
بعد جیسے آپ نے کہا کہ جسمانی اور بڑے صدر رضی اللہ عنہ نے نکاح نہیں کیا اور ساتھ نے کہا کہ انہوں نے غلطی کی، تو یہ بات درست نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ کے متعلق یہ الفاظ یا تعبیر کے متعلق یہ کہنا درست، لیکن نکاح کرنا اتنی بڑی عظیم سنت ہے کہ فقہاء اور ہمارے جن علماء اپنی کتابوں میں کیا کہ بعض قوموں میں خطرے اور ہمارے سماج کے وجہ سے بہت بلند مقام تک فائز ہوئے، لیکن وہ اگر انہوں نے نکاح کی سنت ادا نہیں کی، یعنی نکاح نہیں کیا اور رسول اسلام کے دین کی تبلیغ میں لگ گئے اور نکاح کی سنت ادا نہیں کی، نکاح کی شادی کی اور ایسے ہی کرنا پڑا، وہ جب آج تو ایسے اور اللہ کی جگہ دیکھا گیا کہ کوئی شخص ایک طرح برداری جیسے ہے بہت بلند رتبے پر، لیکن انہوں نے حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل نہیں کیا اور عبادت میں لگ گئے، لیکن جس نے حضور کی سنت پر عمل کیا اور نکاح کیا اور پھر مقدمے میں اللہ کا شکر کم سارے طور پر، لیکن آج گویا کہ دیکھا گیا کہ اور اللہ کا حضور کی سنت نکاح پر عمل کیا، ان اور اللہ سے جنہوں نے نکاح کی سنت پر عمل کیا وہ بے اور مقام سے اونچے ہیں۔ یہ بات متحقق مجھے نظر سے اللہ تعالیٰ کے باشی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص لا صدقہ کرتا ہے اور کوئی شخص حضور علیہ السلام کی سنت جان کر دن میں قیلولہ کر لیتا ہے، سو جاتا ہے کچھ دیر کے لیے، اور ایک شخص ہے جو سوتا نہیں، دن میں قیلولہ کرنے سے سوتا نہیں، لیکن رات یا رات میں صدقہ کر دیتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جو سنت پر عمل کر رہا ہے اسے اس صدقہ کو خیرات کا خیرات سے زیادہ ثواب ہوگا۔ اگر یہ سوچ ہے کہ سنت کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے، رسول کی اتباع کا نام طریقہ
یاد نہیں رہتا، بلا دیا جاتا یا صورت یاد، اور پھر اس کے بعد جب سمجھ شعور کو پہنچتے ہیں تو نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ قرآن دل میں سما نہیں جاتا، بھول لا دیا جاتا ہے، اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں حضور نے فرمایا جب میں معراج کی رات گیا، میں نے جنت اور جنت کو ملاحظہ کیا تو حضور علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ میں نے چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، میری امت کے لوگوں کو اجر نصیب عطا فرمایا ہے۔ وہ سب سے چھوٹی نیکی ہے جس پر سرکار نے فرمایا ہے ہدایت نصیب دے، وہاں اگر کوئی شخص مسجد سے دن کا مارکیٹ دے، مسجد کی صفائی کرے، دن کا مارکیٹ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ اور میں نے سب سے بڑا عذاب دیکھا وہ یہ دیکھا کہ جس نے کچھ قرآن کا حصہ یاد کیا یا قرآن کا یاد کیا، جسے کہتے ہیں حفظ کیا، اور پھر وہ قرآن اسے یاد نہ رہا، بتا دیا گیا، تو میں یہ دیکھا کہ اللہ کی بات ہے لیکن کوئی ہوگا پیش کیا جائے گا، کوئی بے مذہب مبتلا ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اس کا بوجھ جھڑتا ہوگا۔ تو یہ بڑی ہے وہاں تفسیر قرآن کی فرمایا کہ یہ فکر کی بہت اپنے اجر و ثواب میں سرکار نے فرمایا کہ اس بچے کو ماں باپ نے فیس کرایا، قرآن اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن عطا فرمایا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہے۔ آپ اپنے لیے ثواب کمانے کے لیے بچے کو حفظ کی کلاس میں بٹھائیں، اسکول میں چھوڑا کر، اور 30 سال کی حفظ کرتے ہیں اس کا نہیں پڑھا حافظ جو ہے ہم نے اپنے لیے اجر و ثواب جان کر بچے کو حفظ کی کلاس بتا دی، بچے نے حفظ کر لیا، لیکن ہمارے پیڑ کا ماحول ایسا نہیں، ماں بچے سے قرآن سنتی ہو، باپ بچے سے قرآن سنتا ہو، باپ بچے کو قرآن سناتا ہو، سنو اور باپ اب سے سنیں، ایسا ماحول نہیں۔ تراویح کے لیے سال میں ایک مرتبہ جمع کرنے سے بیٹھ جانا ہے، اور کوئی شام کے مہینے سے وفاس ہو، ایک مرحلہ یاد ہو، اس کی یاد کرنے بیٹھنا صحیح ہوا نہیں، وہ وفاس یاد کرنا، جس کی وجہ سے قرآن آہستہ آہستہ جن کو قرآن یاد ہے وہ اس سبب سے قرآن سننا ہے، ورنہ اکثر لوگ قرآن بھولنا شروع کر دیا۔ ہم آپ اپنی مشورہ کریں کہ وفاس ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کی نفسیات سمجھیں،
بعد